मेरी चच्ची इंतहा के खूबसूरत थी और शादी से एक महीना बाद ही किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मेरे चचा बहरीन चले गए। जब चच्ची पहले दिन मेरे चचा के घर ब्याह कर आई तो उनकी खूबसूरती देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं किसी भी तरह चचा की गैर मौजूदगी में चच्ची को पूरी तरह हासिल करना चाहता था। चच्ची खूबसूरत होने के साथ साथ सेहतमंद और अच्छी कामत की भी मालक थी। फिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। एक रात मुझे चच्ची के घर गुजारने का मौका मिला क्योंकि चच्ची डरपोक थी। फिर मैंने चुपके से चच्ची को दूध वाले गिलास में नींद आवर नुस्खा मिलाया और फिर सारी रात बड़ी शिद्दत से मुसलसल 5 बार। मेरा नाम साइम है। मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था। मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद कॉलेज में मेरी दोस्ती बुरी सोहबत वाले लड़कों से हो चुकी थी। मेरे दोस्त इस कदर बुरे थे कि उन्होंने मुझे महज 16 साल की उम्र में ऐसे कामों में लगा दिया था कि मैं वक्ती लज्जत लेने का शौकीन हो गया था। जब दोस्त कभी कभार मिलकर लड़कियों से दिल बहलाने जाते तो मैं भी उनके साथ मिलकर नाच और डांस देखने चला जाता, लेकिन मुझे अपनी हकीकी ख्वाहिशात की तमील करने का कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि अब तो मेरे सब्र का पैमाना इतना लबरेज हो चुका था कि मैं इस ख्वाहिश की खातर कुछ भी करने को तैयार था। इन दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी। कॉलेज से 1-2 दिन वक्फा मिला तो मैंने चची आसफा के घर जाना शुरू कर दिया। चची घर में अकेली रहती क्योंकि चचा बहरीन में काम करते थे। जब मैं चची के घर पहुंचा तो रात का अंधेरा छाया हुआ था और लाइट भी नहीं थी। मैं घर में दाखिल हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने फ़ौरन मोबाइल की टार्च जलाई और जैसे ही अंदर मैं गया मेरी नज़र पड़ी तो चची में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने उनसे कहा कि आप बेडरूम में जाएं, मैं लाइट का इंतज़ाम करता हूँ। चची कहने लगी कि अंदर अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लगता है, तुम मेरे पास ही रहो ताकि मुझे परेशानी ना हो। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपके करीब ही हूँ, आप अकेली नहीं हैं। मैंने चची का हाथ थामा और उन्हें बेड पर बिठा दिया और कहा, मैं अभी आता हूँ, आपने घबराना नहीं। जैसे ही मैं कमरे से जाने लगा चची ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और मेरे करीब आ गई। मैंने उन्हें दोबारा समझाया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, लाइट का बंदोबस्त करता हूँ। चची को मेरी बात पर तसल्ली होगी, जबकि मैं कोई दूसरा ऐसा तरीका सोचने लगा जिससे मैं अपने मकसद भी हासिल कर लूँ और चची के अलावा किसी को कानो कान खबर भी ना हो और मैं जी भरकर अपनी शिद्दतें निछावर कर सकूं। चाची तो मुझे अपना भतीजा समझकर आंखें बंद करके मुझ पर बदोशा करती थी, लेकिन मैं इसी कश्मकश में था कि किसी न किसी तरह चाची भरम भी कायम रखूं और अपना हिसाब किताब लगा लूं। और अब फिर सोच विचार करने के बाद मैंने चच्ची के दूध वाले गिलास में चुपके से नींद की दवा मिला दी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, इसलिए चच्ची ने वो दूध का गिलास फ़ौरन पी लिया और फिर मुझसे अपने दुख सुख शेयर करने लगी। उसी दौरान चच्ची बहुत परेशान लग रही थी। मैंने इस फिक्राना करने और सुकून से सोने का कहा। वो खामोशी से आंखें मलते हुए लेट गई। अब मुझे बड़ी शिद्दत से उस वक़्त का इंतज़ार था जब वो गहरी नींद सो जाती और मैं अपना मकसद हासिल करता। खैर फिर कुछ ही लम्हों बाद चच्ची को बहुत गहरी नींद आ गई। आज जितनी दिलकश उन्होंने ड्रेसिंग पहन रखी थी वो मुझ पर क़यामत ढा रही थी और मेरी बेचैनी भी हद से बढ़ चुकी थी। मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहता था और फिर मैंने कई घंटों तक चच्ची की तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाया। जब मेरा दिल नहीं भरा तो मैंने सारी रात ही चच्ची के घर गुजार दी। रात भर अपनी हसरतें पूरी करके मैं बहुत बुरी तरह थक कर चूर हो चुका था, यहाँ तक कि मुझ में हिलने की भी हिम्मत ना रही, इसलिए मैं वहीं चच्ची के घर ढेर हो गया। फिर अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा चच्ची उठ चुकी थी और वो अपने गोरे चेहरे पर गुस्से के तासरात लिए मुझे देख रही थी। मैंने शदीद घबराहट में पूछा, क्या हुआ चच्ची जान, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? चच्ची कहने लगी, आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो, उठो अपने घर जाओ, तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही होंगी। और तुम मेरे कमरे में ही क्यों सोए थे? ये बहुत बुरी बात है, घर में और भी तो बहुत से कमरे थे, आप उनमें या इधर ही सोफे पर सो जाते, मेरे बेड पर ही क्यों सोए? चच्ची की बात सुनकर मुझे कुछ हौसला हो गया और मैंने शुक्र किया कि उन्हें रात वाले काम की भनक भी नहीं पड़ी। मैं फ़ौरन उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापसी घर के लिए निकल पड़ा। जब घर पहुंचा तो अम्मा बहुत ही गुस्से में थी। कहने लगी, तुम कल के गए आज लौट रहे हो, शर्म करो, भला ऐसे कोई बगैर बताए किसी के घर रहता है?
میں نے ماں سے کہا پلیز ناراض نہ ہو، وہ تو چچی اندھیرے کی وجہ سے ڈر رہی تھی، بس اس لیے میں واپس نہیں لوٹ سکا۔ خیر پھر 3 دن ایسے ہی گزر گئے اور مجھے دوبارہ چچی کے گھر جانے کا کوئی بہانہ نہ ملا، لیکن وہ جان لیوا تسکین مجھے ایک پل کے لیے بھی ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ میرا من حد سے زیادہ اچھل کود کرنے لگا تھا اور میں بھی بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اب کیسے اپنی وہ جیسی چچی کے گھر جاؤں؟ اپنے گھر بھی 1 منٹ کے لیے رکنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں اسی بے چینی میں اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور جب میں شام کو گھر واپس لوٹا تو میں نے دیکھا اماں بریانی تیار کر رہی تھی۔ بریانی دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اماں چچی کو بریانی بہت پسند ہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی یہ بریانی کا ڈبہ لو اور اپنی چاچی کو دے آؤ۔ میں نے ناٹک کرتے ہوئے منہ بنایا اور کہا ٹھیک ہے۔ میں جب بریانی کا ڈبہ لیے چاچی کے گھر پہنچا، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ ہی رہی تھی۔ بریانی دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اور چچی نے کھانا کھایا اور میں نے چائے کی فرمائش کر دی تو واپس گھر جانے کے موڈ میں تھا ہی نہیں، اور پھر چائے پیتے پیتے میں نے اور چچی نے ایک لوڈو کی گیم بھی کھیلی۔ میں نے ماں کو گھر فون کر کے بہانہ لگا دیا کہ چچی نے مجھے اپنے گھر زبردستی روک لیا ہے۔ پھر میں نے چچی سے کہا میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی ہیں، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ چچی نے پوچھا کیا خیال رکھوں، آپ ہی بتا دیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ پابندی سے دودھ پیا کریں اور کچھ فروٹ وغیرہ بھی کھا لیا کریں۔ پھر چچی بولی کہ دودھ کس سے منگوایا کروں، مجھے دودھ لا کر دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے جھٹ سے انہیں کہا کہ آپ بس اپنی صحت کا سوچیں اور دودھ کی فکر چھوڑ دیں، آج سے میں آپ کو بلا ناغہ دودھ لا کر دیا کروں گا۔ چچی نے بھی حامی بھر لی۔ اب تیر میرے نشانے پر آ چکا تھا۔ پھر میں بھاگا بھاگا دودھ لے کر آیا اور خود ہی اسے گرم کیا اور اس میں نیند کا اور نسخہ ملا کر چاچی کو پیش کر دیا۔ چاچی خدمت پر بہت خوش ہوئی۔ چچی کہنے لگی آپ کے چچا ادھر نہیں ہیں تو کیا ہوا، میرا بھتیجا ہے نا میری خدمت کے لیے، اور نہ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میرا آپ کے چچا کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں ہوگا، لیکن اس بیچاری کو کیا معلوم تھا میری ان مہربانیوں کے پیچھے کتنے بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ پھر چچی کچھ دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد نیند سے لڑکھڑائی ہوئی، اپنے کمرے میں گئی اور کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو گئی۔ آج پھر سنہری موقع میرے ہاتھ لگ چکا تھا۔ میں نے پھر سے اپنی جان سے بڑھ کر شدت نچھاور کی۔ میں خود تو تھک ہار کر ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن میرا دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا، کیونکہ چچی کی صورتحال ہی ایسی تھی کہ جیسے چچا نے اسے آج تک چھوا بھی نہ ہو۔ بالآخر میں بھی 4 بار محنت کر کے تھک ہار کر صوفے پر ہی سو گیا تاکہ بیڈ پر سونے سے وہ اعتراض نہ کریں یا انہیں کوئی بھنک نہ پڑے۔ صبح میں دوبارہ دیر سے اٹھا تو چچی کچھ دیر بعد اٹھ گئی، پھر سے مجھے صوفے پر پڑا دیکھ کر کہنے لگی آج پھر تم سے رات یہیں رہ گئے، بچے ایسے کیوں کرتے ہو، تمہاری ماں بیچاری پریشان ہوتی ہوگی۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں نے ماں کو فون کر کے بتا دیا تھا، اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت میں پھر سے واپس گھر آ گیا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی بیٹا تم اپنی پڑھائی کے معاملے میں اتنے کیوں لاپرواہ ہو چکے ہو، اگر تمہارا فیوچر تباہ ہو گیا تو تم چچی کی خدمت کرنے تک ہی محدود ہو کر رہ جاؤ گے۔ میں نے ماں سے کہا چچی بیچاری گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور رپورٹ بھی بہت ہے، اس لیے مجھ سے پریشان رہتی ہیں، اگر میں ادھر رہ دیتا ہوں تو اس میں ہمارا کیا جاتا ہے، اس بیچاری کا بھلا ہو جاتا ہے، بلکہ اب تو ان کے محلے میں بہت سی ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں اور میرا دردہ بن رہا ہے کہ میں ادھر ہی سویا کروں، کیونکہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ میری ماں نے ڈکیتیوں کا سن کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اب دن کے وقت گھر رہا کرو اور رات ادھر گزار آیا کرو، لیکن پڑھائی کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اور ادھر میں نے چچی کے دل میں بھی یہ وہم ڈال دیا تھا کہ آج کل آپ کے محلے میں بہت سی چوریاں ہو رہی ہیں، آپ اپنا خیال رکھا کریں اور باہر کے دروازے کو کبھی بھی بغیر لاک کے نہ چھوڑا کریں۔ وہ میری باتوں سے ڈر گئی اور مجھے کہنے لگی آپ پلیز رات ادھر ہی سو جایا کریں اور دن کے وقت بے شک اپنے گھر چلے جایا کریں، کیونکہ میں بہت ڈرپوک قسم کی عورت ہوں۔ میں نے چچی سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ممی کو بھی یہ بات بتا کر آ چکا ہوں کہ اب میں چچی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، حالات بہت خراب ہیں۔ اب میں ہر رات ہی چچی کو دودھ پیش کرتا اور پھر ان کے سوتے ہی لطف و سرور کی دنیا میں خوب سیر کرتا۔ میری زندگی تو گویا جیسے جنت کا نمونہ بن کر رہ چکی تھی، اور اب تو چچی کے گھر
ان کی رکھوالی کے لیے رہنے پر اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میری زندگی کا سارا معمول میری خواہشات کے مطابق چل رہا تھا اور کسی قسم کی بھی جھجک مجھے نہیں رہی تھی، کیونکہ میں نے کالج بھی پابندی سے جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی کہ میں اپنی جان سے زیادہ زور لگانے پر تھک کر چور ہو چکا تھا اور مجھ میں کالج کے اندر ڈیسک پر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا کرتا، کالج جانا بھی تو ضروری تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب چچی کو اپنے ساتھ کچھ عجیب سا ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ ایسے کہ جب میں رات کو دودھ لے کر ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، سائم کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں روز رات کو اپنے ہوش و حواس کھو کر سوتی ہوں، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اور صبح جب میں اٹھتی ہوں اور کچرا دان پھینکتی ہوں تو وہاں مجھے ایسی کوئی چیز ملتی ہے جسے دیکھ کر میں پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ بھلا ایسی خفیہ چیز میرے گھر کے کوڑا دان میں کیسے پہنچ گئی؟ چچی کی کشمکش دیکھ کر خوف سے میری ٹانکیں کانپنے لگیں۔ چچی نے کوڑا دان میں کیا دیکھا تھا میں یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ناٹک کرتے ہوئے چچی سے پوچھا کہ چچی وہ ایسی بھی کیا چیز تھی جو آپ حیران رہ گئی، مجھے بھی دکھائیں۔ لیکن چچی بات کو گول مٹول کر کے واپس کمرے میں چلی گئی۔ خیر اگلے دن پھر سے چچی نے دودھ نوش فرمایا اور کچھ دیر مجھ سے گپ شپ کرنے بیٹھ گئی۔ جب میری پڑھائی کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا، پھر باتوں ہی باتوں میں نے چچی سے کہا، سائم تم جس دن سے میرے گھر میں رکھوالی کے لیے آئے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے میرا وجود بہت پرسکون ہو چکا ہے۔ پہلے جو مجھے ڈر اور جسم میں بے چینی سی رہتی تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے۔ اب میں بالکل فریش ہو کر اٹھتی ہوں، لیکن مجھے نیند کا زیادہ آنا، یہ مجھے اپنی عادت اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اس سے بھی کنٹرول کر لوں گی۔ میری چچی کیوں پرسکون ہو چکی تھی یہ راز بس مجھے ہی معلوم تھا، اور میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ میں کتنا شاطر ہوں جو بہت احتیاط اور رازداری سے کھیل کا مزہ لے رہا ہوں، جبکہ چچی مجھے بچہ سمجھتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد چچی دوبارہ سے سو گئی اور میں نے پھر سے اپنا انتھک اور لطف سے بھرپور عمل دہرانا شروع کر دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اور بغیر محنت کیے میری زندگی میں اتنے حسین دن بھی آئیں گے۔ لیکن ایک شام محلے کی ایک پڑوسن میری چچی کے پاس آئی اور وہ بڑے عجیب سے انکشاف کر رہی تھی کہ میں نے رات کو کھڑکی سے آپ کے گھر میں کچھ عجیب و غریب منظر دیکھے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے رات کے وقت آپ کے گھر میں کچھ لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس پڑوسن کی بات سن کر تو میرے پسینے ہی چھوٹ گئے، کیونکہ رات تو میں نے اپنے دوستوں کو بھی اس گھر میں مدعو کیا تھا اور ہم سب نے مل کر رات کو رنگین بنایا تھا، لیکن میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی پڑوسن ہمارے گھر پر بھی نظر ڈال سکتی ہے۔ جب چچی بھی اس بارے میں غور کرنے لگی اور مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں نے چچی سے کہا، آپ محلے کی عورتوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، کیونکہ محلے کی زیادہ تر عورتیں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محلے کی کسی عورت کو بھی پرسکون زندگی گزارنے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی، اور ایسے ہی وہ آپ سے بھی جلتی ہیں، کیونکہ چچو بہرین ہوتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی معاشی تنگی نہیں ہے۔ آپ خود مختار ہیں اور اکیلی پرسکون زندگی گزار رہی ہیں، اس لیے وہ آپ کے ڈرپوک ہونے کا فائدہ اٹھا کر آپ کو ڈراتی ہیں کہ آپ کے ڈر کا ہر وقت خوف میں مبتلا رہیں اور آپ کا سکون برباد ہو جائے۔ میری بات سن کر چچی نے کہا، تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بھی اکثر نوٹ کیا ہے کہ عورتوں میں یہ خامی پائی جاتی ہے، جبکہ یہ بری بات ہے۔ میں آئندہ سے محلے کی کسی عورت کی بات نہیں سننا، بات میں اسے اپنے گھر بھی نہیں آنے دوں گی، اگر آ گئی تو اسے ٹرخا کر واپس بھیج دیا کروں گی۔ میں چچی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور انہیں کہنے لگا، چچی بس جو بھی ہے آپ خوش رہا کریں، میرے ہوتے ہوئے آپ فکر نہیں کرنے۔ اور یہ کہہ کر میں چچی کے کندھے کے ساتھ لگ گیا۔ چچی اب آنکھیں بند کر کے میری ہر بات کا اعتبار کرتی اور اسی بات کا تو مجھے حد سے زیادہ فائدہ ملا تھا۔ اس دن کے بعد سے چچی نے ہمساؤں کی عورتوں سے بات چیت بالکل ختم کر دی تھی اور ان کے ہر مسئلے کا حل صرف میں ہی بن کر رہ گیا تھا۔ پہلے تو میں خود فائدہ اٹھایا کرتا تھا، لیکن اب میں نے اپنے دوستوں کو بھی اپنے چچا کے گھر بلانا شروع کر دیا۔ دوستوں کو میں نے اس لیے بلانا شروع کیا کیونکہ میرے گھر والے مجھے عیاش نہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بہت پابندی میں رکھتے تھے، اس لیے جب بھی مجھے انجوائمنٹ کرنی ہوتی تو دوست مجھے خود سے جگہ بھی فراہم کرتے اور خرچہ وغیرہ بھی میرا خود ہی اٹھاتے تھے اور مجھ پر ان کا احسان تھا۔ حالانکہ حقیقت میں وہ میرا بہت بڑا نقصان کر رہے تھے، جس کا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔
اور پھر میں جو اپنے چچا کی پیٹھ پیچھے چرا گھوم رہا تھا اس بارے میں بھی بالکل یہ بات بھول چکا تھا کہ ایک دن میرا یہ راز فاش ہوگا، کیونکہ مثل مشہور ہے چور کی اماں آخر کب تک خیر منائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔